बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम आप लोग इस वक्त देख रहे हैं हय्या अलल फलाह अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। तमाम देखने और सुनने वालों को इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ सलाम पेश करते हैं। प्रोग्राम हय्या अलल फलाह आप लोग हर रोज़ देखते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं। हमारी आप लोगों से मुलाकात इस प्रोग्राम के ज़रिए होती है। आप सब लोग हमारे इस प्रोग्राम के फॉर्मेट को भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और हमारी हत्तल इम्कान ये कोशिश होती है कि अपने प्रोग्राम के इस वक्त में रहते हुए आप लोगों की लाइव कॉल्स जितनी हो सकें हम प्रोग्राम में शामिल कर सकें। आप लोगों के सवालात, आप लोगों के मसाइल जो भी आप हमारे साथ डिस्कस करते हैं, आप लोगों की तमाम गुफ्तगू, आपके मसाइल, आपके सवालात प्रोग्राम में शामिल किए जाते हैं और फिर उसके बाद आप लोगों को जवाबात कुरान और सुन्नत और अहादीस की रोशनी में पेश किए जाते हैं। जवाबात के लिए, गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मुख्तलिफ़ शख्सियात प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं। उलमाए किराम, सादाते किराम, जो कि आप तमाम देखने और सुनने वालों की रहनुमाई करते हैं। हर रोज़ की तरह हमारे साथ आज एक मरतबा फिर मेरे आपके हम सब के महबूब शख्सियत बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आप गुफ्तगू फरमाते हैं, आप आपकी रहनुमाई करते हैं और हमारी आपसे दौरान प्रोग्राम भी किसी न किसी एक मौजू पर गुफ्तगू रहती है। हज़रत अल्लामा मौलाना साहिबज़ादा पीरज़ादा हफ़ीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब हमारे साथ आज के प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आप मौजूद हैं। हम आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर, बहुत शुक्रिया। एक मरतबा फिर आप तशरीफ़ लाए हमारे आज के प्रोग्राम हय्या अलल फलाह में। बहुत से लोगों के सवालात, बहुत से लोगों के मैसेजेस, बहुत से पैगामात हम तक जो पहुँचते रहते हैं। चूँकि एक तो जो लाइव कॉल के लिए नंबर्स हैं वो आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर मेंशन होते हैं दौरान प्रोग्राम, और उसके अलावा उसके साथ साथ जो है वो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर्स हैं वो भी आप लोगों के सामने पेश किए जाते हैं ताकि आप लोग उस पर भी अपने मैसेजेस, अपने पैगामात, अपने सवालात जो है वो हम तक पहुंचा सकें। और हमारा एड्रेस भी प्रोग्राम में मेंशन होता है। अगर किसी हवाले से आप लोग हमारे बहुत से ऐसे दोस्त अहबाब हैं दूर दराज से देखने और सुनने वाले जो हमें ख़त के ज़रिए भी अपने सवालात और अपने मसाइल हम तक पहुंचाते रहते हैं और हमारी जानिब से फिर जवाब लिफाफे की सूरत में आप लोगों तक जो है वो उसकी रहनुमाई की जाती है। तो इंशाअल्लाह हम अपनी इस रवायत को बरकरार रखते हुए अपने आज के प्रोग्राम को भी आगे लेकर चलेंगे। आप लोगों की कॉल्स भी शामिल की जाएंगी, आप लोगों के सवालात भी शामिल किए जाएंगे और बहुत से ऐसे दोस्त अहबाब जो पर्सनली जो है वो मुझ तक भी और क़िबला सोहरवर्दी साहब भी और मज़ीद भी दीगर जो हमारे उलमा प्रोग्राम में तशरीफ़ लाते हैं उन तक भी अपने अपने सवालात और अपने ख़ास तौर पर दुआओं के लिए जो अब आप कहते रहते हैं उन सब के लिए इंशाअल्लाह बहुत सी दुआएं हैं। परवरदिगार आलम तमाम आलम इस्लाम पर, देखने वालों पर, सुनने वालों पर अपना करम और अपना फजल फरमाए। और प्रोग्राम के आखिर में जब इज्तमाई तौर पर दुआ होती है तो यकीनन आप सब से हम गुजारिश भी करते हैं, आज एक मरतबा फिर गुजारिश करेंगे कि कोशिश किया करें हमारे साथ उस दुआ में आप लोग शामिल हो जाया करें ताकि इज्तिमाई दुआ में जो बरकत होती है हम अपने रब के हुजूर अपनी इल्तिजाएँ, अपने सवालात, अपने तमाम मामलात पेश करते हैं ताकि किसी भी एक के देखने और सुनने वालों के सदक़े में परवरदिगार आलम सब पर अपना करम और अपना फजल फरमाए। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान नज़र आते हैं, मसाइल का शिकार हैं, उन सब के लिए बहुत सी दुआएं हैं और बिलखसूस बीमारों के लिए बहुत सी दुआएं हैं। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है मालिक कायनात सेहत व आफ़ियत वाली, सलामती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। और जब कभी भी अपने रब की बारगाह में सवाल किया जाए, अपने रब की बारगाह में हाथ उठाएं तो जहाँ पर और बहुत कुछ हम अपने रब की बारगाह से मांगते हैं वहाँ पर हम अपने लिए सबसे पहले सेहत व आफ़ियत और सलामती की दौलत यकीनन जो है वो आप लोग मांगा करें, क्योंकि सेहत के साथ इंसान की ज़िंदगी है और फिर ही ज़िंदगी के हर मामले में इंसान कामयाब भी रहता है और हसीन तरीके से अपने आप को, अपने तमाम मामलात को लेकर चलता है। तो दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे जितने भी कॉलर्स हमें ख़ास तौर पर दुआओं के लिए कहते हैं, मालिक सब पर अपना करम और अपना फजल फरमाए। दो तीन सवालात ऐसे हैं, दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो तकरीबन हर रोज़ हम लोग उस पर बात भी करते हैं, डिस्कस भी करते हैं और उस हवाले से भी हमारे साथ कॉलर्स शामिल होते रहते हैं। तो इंशाअल्लाह आज भी इस मोहब्बतों के सफ़र को मज़ीद आगे लेकर चलेंगे। आज के प्रोग्राम के जो सबसे पहले कॉलर हैं उनको हम शामिल कर लेते हैं प्रोग्राम में, देखते हैं कौन कहाँ से हैं, क्या बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी कौन बात करें? मैं बात कर रही हूँ लाहौर। सुल्ताना फरजाना। फरजाना, अच्छा जी बताइए जी क्या मेरे सवाल? ना दो मसले हैं, एक तो बेटे के कारोबार का है जी
کہ چلتے چلتے ایک دم بند ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک میرا چھوٹا بیٹا، اس کے رشتے کا مسئلہ ہے کہ رشتہ نہیں ہو رہا صحیح. اچھا جی ٹھیک ہے. نام بتا دیں دونوں بیٹوں کے. بڑے کا نام علی ہے، علی. علی راشد، اور چھوٹا عبداللہ راشد. عبداللہ راشد. عمر کتنی ہے بچوں کی؟ بڑا بیٹا 36 ہے اور چھوٹا 27. بڑا کتنا بتایا آپ نے؟ 36 کا. 36. ہاں جی. اچھا وہ کیا کام کرتے ہیں ابھی؟ یہ لیدر کا کام ہے، شاپ ہے ہماری. لیدر کا. ٹھیک ٹھیک. اور بڑی پریشانی ہے، کاروبار کی بھی چلتا ہے لیکن. دوسرے بیٹے کا آپ نے شادی کے بارے میں سوال کیا ہے؟ ہاں جی، اس کا رشتہ نہیں ہو رہا، بڑے دیکھتے ہیں لیکن نہیں ہو رہی بات. اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک. چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ جی. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. پروگرام دیکھتے رہیے میری بہن. سوال آپ کے دونوں ہم تک پہنچ گئے ہیں اور دونوں بیٹوں کے لیے ہم دعا گو بھی ہیں. کاروباری معاملات کے حوالے سے بھی اور نئی زندگی کا جو آغاز کرنا ہے اس حوالے سے بھی انشاءاللہ دعا کرتے ہیں. پروردگار کامیابی عطا فرمائے اور مزید جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے بہتری کیسے آ سکتی ہے اس کے لیے انشاءاللہ تفصیلاً گفتگو ہوگی، یعنی جواب کی صورت میں جناب قبلہ سہروردی صاحب بھی آپ کو بتائیں گے اور دونوں کے جوابات آپ کو دیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ حضور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں میری بہن، جو آپ نے سوال کیے ہیں، یقیناً ماں باپ کے لیے یہ پریشانی ہوتی ہے کہ اولاد کا کام نہ چلے، کوئی یا کوئی کاروبار میں پرابلم آ رہی ہو، یا صاف ظاہر ہے کہ ماں باپ کی آخری ڈیوٹی ہے رشتے نہ ہوتے ہوں. تو ہم دعا گو ہیں، آپ بھی دعا کریں اور اپنے بچوں کو نماز کی طرف مائل کریں. انشاءاللہ نماز بھی جب بندہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے. بے شک. آپ صبح کی نماز کے بعد 3 مرتبہ صورت واقعہ اور 3 مرتبہ صورت الحدید، یعنی واقعہ کے بعد صورت الحدید ہے، یہ 3 مرتبہ 7 دن آپ نے پڑھنا ہے. 27ویں پارے کی آخری دونوں صورتیں ہیں. 7 دن پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ کال کرنی ہے ہمیں اور بتانا ہے. پڑھ کے آپ نے دعا کرنی ہے اپنے بچوں کے لیے. رشتے کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے. یہ دونوں صورتیں آپ 7 دن پڑھیں گی 3 مرتبہ صبح کی نماز کے بعد. ٹھیک انشاءاللہ اللہ بہتری فرمائے گا. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. مزید آگے بڑھیں گے جی. ہم نیکسٹ کالر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد اکرم رہو کہہ جی. محمد اکرم رہو. اکرم رہو جی. بسم اللہ فرمائیے. استخارہ کروانا. جی جی بتائیے کس بارے میں. میں نے بہت بار اپلائی کیا ہے، مطلب ملازمت کے لیے. ٹھیک ہے. تو کوئی کام وغیرہ نہیں بنا، کوئی بندش ہے یا روزگار میں رکاوٹ ہے، تو اس بارے میں استخارہ کروانا تھا. کیا معاملات ہیں؟ کاروباری حوالے سے؟ جی جی ملازمت کے لیے، مطلب ملازمت. اسٹوڈنٹ ہوں تو اس کے بعد. اچھا. والدہ کا نام بتائیں. نسیم بی بی. ٹھیک. چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کی. جزاک اللہ خیر. ضرور آپ کو بتاتے ہیں. سوال جو آپ نے کیا ہے اپنے لیے ملازمت کے لیے، یعنی جاب کے لیے کیسے بہتری ہو سکتی ہے اور کیا آپ کے لیے ہو سکتا ہے، وظائف کی صورت میں بھی انشاءاللہ رہنمائی کی جائے گی. جواب سن لیجیے گا. قبلہ سہروردی صاحب جواب دیں گے انشاءاللہ. دیکھیں میرا بیٹا، انشاءاللہ آپ نے مایوس نہیں ہونا. ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان ہے اللہ اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم. اور قرآن مجید میں بھی مایوسی کفر ہوتی ہے کہ مسلمان ہو کہ انسان مایوس ہو. آپ اپنی سٹرگل جاری رکھیں، کوشش جاری رکھیں. انسان کوشش ہی کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے. تو آپ اس طرح کریں کہ ہر نماز کے بعد یا کریموں کی ایک تسبیح پڑھا کریں. یا کریموں کی ایک تسبیح ہر نماز کے بعد اول آخر درود شریف ضرور پڑھیں اور ایک تسبیح پڑھیں. یہ آپ کچھ دن پڑھیں گے تو انشاءاللہ دیکھیں گے کہ آپ کے لیے بہت اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے گا. انشاءاللہ جی. انشاءاللہ ہر چیز کے لیے یقیناً وقت درکار ہے اور
اصل میں بس انسان کی نیچر ہے، انسان سوچتا بھی ایسے ہے کہ ہر چیز جلدی ہو جائے، یعنی اس کے مطابق ہو جائے، تو ایسا تو ممکن نہیں ہے، یقیناً وہی ہوگا جو پروردگار عالم کی طرف سے حکم ہے۔ تو آپ تھوڑا سا ایک تو جو ہے وہ صبر رکھیں انشاءاللہ، تحمل مزاجی کا، اور مظاہرہ بھی کیجئے، اور یہ کچھ مختصر انداز میں وظائف آپ کو بتائے گئے ہیں، یہ آپ وظائف بھی کریں انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو کاروباری معاملات بہتر ہوں گے، یعنی اچھی جاب، اور جو بھی آپ کے دل کی خواہش ہے، دعا گو ہیں کہ پروردگار آپ کو کامیابی عطا فرمائے انشاءاللہ۔ مزید آگے بڑھتے ہیں اور نیکسٹ دیکھیں گے ہم کالر، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم جی۔ جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ ہلو، چلیں ان کی لائن جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے جی۔ دوبارہ سے اگر رابطہ ہو گیا تو پھر ہم آپ سے ضرور بات کر لیں گے، نمبرز ہمارے مینشن ہیں جی، اگر تو کوئی مسئلہ ہوا، کوئی پریشانی ہوگی تو پھر آپ دوبارہ جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں، یا پھر ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبرز ہیں اور دیگر جو آپ لوگوں کے لیے، جس سے آپ لوگ ہم تک جو ہے وہ اپنا سوال اور اپنی گفتگو اور اپنے تمام میسیجز، اپنے پیغامات پہنچا سکتے ہیں، آپ وہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ، ہم آپ کی رہنمائی کریں گے۔ آغاز میں ہم بات کر رہے تھے کہ بہت سے ایسے دوست احباب کی طرف سے، بہت سے لوگوں کی طرف سے جو ہے وہ مختلف سوالات ہر روز کیے جاتے ہیں، ان میں سے 2-3 چیزیں ایسی ہیں جو تقریباً ہر کسی دوسرے بندے کے ساتھ پیش آ رہی ہیں، یعنی کاروباری حوالے سے بھی مسائل ہیں، اور بیماریوں کے حوالے سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں، ہر گھر میں جو ہے وہ بیماریاں جنم لے رہی ہیں اور لوگ پریشان نظر آتے ہیں ہمیں، لیکن اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ بہت ہم تفصیل سے بھی اس پر بات کرتے رہتے ہیں، یعنی ہماری طرف سے کوئی کمی ہے، ہماری کوئی دین سے دوری ہے، یا پھر ہمارے گھر کا ماحول ایسا ہے، یعنی گھر میں بھی مسائل ہیں، لڑائی جھگڑا ہے، پریشانیاں ہیں، اور رزق میں بھی جو ہے وہ برکت نہیں ہے، اور پھر یہ سارے معاملات خاص طور پہ بیماریوں کے حوالے سے، تو پھر جب انسان کے دل میں کوئی ایسے وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، تو وہ پھر پریشان ہو جاتا ہے، تو پھر مختلف جو ہے وہ چیزیں سوچ سوچ کر انسان بڑی جو ہے وہ پریشانی کی طرف جاتا ہے۔ تو بہرحال ہم دعا گو ہیں انشاءاللہ، اللہ کریم اپنا خاص کرم فرمائیں، اپنا فضل فرمائیں انشاءاللہ، تمام ان دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے۔ ہم کچھ انشاءاللہ اجتماعی طور پر بھی قبلہ سرور صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر وہ احباب کچھ ایسا کچھ پڑھنا چاہتے ہیں، کچھ وظائف کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہو سکتا ہے اور کیسے ہو سکتا ہے، اس پر بھی انشاءاللہ کچھ تھوڑی سی بات کی جائے گی۔ ابھی کالر ہیں ہمارے ساتھ، نیکسٹ ہم ان کو بات کریں گے، ان سے شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم جی۔ ہلو، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ آپ کی آواز نہ ٹھیک سے نہیں آ رہی ہے۔ ہیلو جی جی اپنی والدہ محترمہ کے لیے جی، اب آواز بہتر ہے، بتائیے۔ ہاں جی، والدہ کے لیے نا، ہاں جی، اور بھائیوں کے لیے بھی، وہ بھی بیمار ہیں۔ ہیلو جی، سن رہے ہیں۔ پورا خاندان تقریباً جیسے بیماریوں اور مسائل کا مجموعہ بن گیا ہوا ہے۔ ٹھیک، میں کاموں کی سے آپ کو اکثر کال کرتی ہوں دعا اچھا، کے لیے۔ اللہ کریم آسانیاں کریم میری بہن، بہت شکریہ۔ لائف ہوتے جا رہے ہیں سارے، مفتی صاحب نے دعا کی تھی تقریباً 6 سال پہلے، امی کی صحت ماشاءاللہ سے کافی بہتر ہے، اور تو چل نہیں سکتے، مفتی صاحب کی ماشاءاللہ اچھا اچھے جی، ہیں جائے آپ۔ اچھا جی، ٹھیک ہے، ہم رہنمائی کرتے ہیں جی انشاءاللہ، ضرور آپ کو بتاتے ہیں، جزاک اللہ خیر۔ آپ پروگرام دیکھیے، اور بہت شکریہ آپ کی کال کا بھی، اور آپ مسلسل پروگرام دیکھتے ہیں، دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں، اور ہماری طرف سے اگر دعاؤں کے ساتھ ساتھ کوئی بہتری آتی ہے، جس نے آپ نے بتایا کہ والدہ کی صحت میں بہت بہتری تھی پہلے، تو ہمیں بہت اس حوالے سے خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں پر جو بیٹھنے کا مقصد ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ اگر کوئی بھی ایک کال ہمیں بتا دیتا ہے جو ہے وہ کال بیک کے بعد، یعنی کہ اس کے معاملات بہتر ہو رہے ہیں، تو یقیناً کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، لیکن چونکہ علماء ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور علماء کی طرف سے جو رہنمائی کی جاتی ہے وہ بھی قرآن و سنت کی روشنی میں کی جاتی ہے، تو ان کی والدہ کی صحت یابی کے لیے کچھ، اور بھائیوں کی بھی صحت کے لیے کچھ بتا بھی دیجیے، اور دعا بھی انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے۔ دیکھیں میرا بیٹا، اللہ تعالیٰ
مہربانی فرمائے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ مہربان ہے، وہ کرم فرمانے والا ہے۔ ہم دعا گو ہیں، نماز پڑھا کریں، اور ہر نماز کے بعد آپ ایک دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ ایک دعا ہے میرا بیٹا، اس کو آپ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ یہ سورۃ آل عمران کا پہلا رکوع ہے، تیسرا پارہ ہے، سورۃ آل عمران ہے، پہلا رکوع ہے۔ آپ دیکھیں گی تو یہ دعا لکھی ہوئی ہے قرآن مجید کی۔ 7 مرتبہ اگر آپ اول آخر دروشی پڑھ کر اور 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار لیا کریں، سب کے لیے دعا کیا کریں، انشاءاللہ جو بیمار ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے، اللہ انہیں صحت تندرستی عطا فرمائے گا انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ جواب سن لیجیے آپ نے اپنے والدہ کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے انشاءاللہ ایک دفعہ پھر سے آپ کی رہنمائی کر دی گئی ہے، دعا بھی کریں گے انشاءاللہ، پروردگار آسانیاں کرے آپ کی والدہ کے لیے، بھائیوں کے لیے، سب گھر والوں کے لیے انشاءاللہ۔ یہاں پر ایک بریک لے رہے ہیں ہم، اور وقفے کے بعد جب واپس لوٹیں گے انشاءاللہ تعلقات کریں گے۔ پروگرام حی علی الفلاح دیکھتے رہیے گا، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید کہیں گے ناظرین آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو، ایک مرتبہ پھر آپ لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں حی علی الفلاح اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ۔ لائیو کال کے لیے نمبرز ہیں جی، آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں۔ آپ لوگ ہمارے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، کال کرنا چاہتے ہیں، گفتگو کرنا چاہتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا قبلہ صاحبزادہ پیرزادہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں موجود ہیں، جو آپ لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں، آپ لوگوں کے سوالات کی، اور جو بھی آپ لوگ ہمارے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو جواب جو ہے وہ قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں دیا جائے گا۔ دعا کریں گے انشاءاللہ آپ سب کے لیے بھی، اور دیگر تمام دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے، پروردگار عالم سب پر اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے۔ ہمارے ہاں بہت سے دوست احباب ایسے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ جب کچھ ایسے مسائل ہو جائیں، جب کچھ ایسی پریشانیاں ہو جائیں، تو وہ پھر کوئی ایسا جو ہے وہ مسیحا یعنی جسے کہتے ہیں اس کو ڈھونڈتے ہیں کہ ہمارے لیے کچھ جو ہے وہ کوئی راستہ آسان کیا جائے۔ تو یقیناً ہم پہلے دن سے لے کر آج کے دن تک جب بھی ہماری طرف سے گفتگو ہوتی ہے تو بڑی تفصیل سے یہ بتایا جاتا ہے کہ جو سکون ہے، جو دلوں کے غم کو دور کرنے کا معاملہ ہے، وہ فقط اللہ رب العزت کے ذکر میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے۔ تو مزید انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہم بات بھی کر رہے ہیں، موضوع پر گفتگو بھی کر رہے ہیں، آپ لوگوں کے کال بھی شامل کر رہے ہیں، کالر بھی ہیں نیکسٹ، ان سے بات بھی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی، میں سمانہ بات کر رہی ہوں۔ جی بتائیے گا۔ جی میں نے گھر کے بارے میں استخارہ کروانا ہے۔ گھر کے بارے میں؟ جی اچھا جی بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ جی، بہنوں کی شادی کے بارے میں اور مالی حالات کے بارے میں۔ کس کی شادی کے بارے میں؟ بہنوں کی شادی۔ بہنوں کی شادی کے بارے میں۔ اچھا جی، والدہ کا نام بتائیے۔ ادیبہ ناز۔ ادیبہ ناز، ٹھیک ہے۔ کتنی بہنیں ہیں شادی کا جن کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں؟ 4 بہنیں ہیں۔ اچھا جی، چاروں کی شادی کا مسئلہ ہے ابھی؟ جی ابھی 2 کے رشتے ہوئے ہیں، ان کی شادی نہیں ہو رہی۔ اچھا ٹھیک ٹھیک، اللہ کریم آسانیاں کرے انشاءاللہ جی۔ ٹھیک ہے جی، اور دوسرا آپ نے کیا کہا گھر کے بارے میں؟ جی مالی حالات کے بارے میں۔ ٹھیک، مالی حالات کے بارے میں، بہتر ہے بہتر ہے، ہم رہنمائی کرتے ہیں جی انشاءاللہ، ضرور آپ کو بتاتے ہیں۔ پروگرام دیکھتے رہیے، اور ابھی ہم بات ہی اس موضوع پر ساتھ ساتھ کر رہے تھے، اور آپ کی بھی بہنوں کے لیے خاص طور پر، ہماری جتنے بھی دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، ان سب کے لیے بھی انشاءاللہ دعا گو ہیں، اللہ کریم اچھے اسباب پیدا فرمائے انشاءاللہ۔ رہنمائی کرتے ہیں، اور گھر کے مالی حالات کے حوالے سے بھی اور بہنوں کے رشتوں کے حوالے سے بھی۔ دیکھیں میرا بیٹا، آپ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، چونکہ حالات ہر گھر کے ایسے ہیں اور ملکی حالات بھی ایسے ہی ہیں، اور اس کا مین جو مقصد ہے کہ ہم عدل و انصاف ہمارے ملک میں بالکل نہیں ہے، اور جہاں ناانصافیاں ہوتی ہیں وہاں پھر اسی طرح ہی نظام چلتے ہیں۔ تو بہرکیف جہاں تک انسان کی رسائی ہو وہاں عدل و انصاف کرنا چاہیے۔ آپ گھر میں ہیں تو اللہ کے حضور میں دعا کیا کریں، 2 رکعت نماز نفل برائے حاجات، یہ میرا بیٹا آپ ریگولر پڑھیں۔
مغرب کے بعد پڑھ لیں یا عشاء کے بعد پڑھ لیں، یہ آپ ایک اپنا زندگی کا معمول بنائیں کہ میں نے 2 رکعت نماز نفل برائے حاجات پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ آپ صبح کی نماز کے بعد سورہ یاسین اور سورۃ رحمان اس کو ضرور پڑھیں، یہ بھی اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ یعنی قرآن پاک کا ایک دل ہے، سورۃ رحمان قرآن کا حسن ہے، آپ زندگی کا معمول بنا لیں کہ میں نے دونوں صورتوں کو صبح پڑھنا ہے۔ تو 2 رکعت نماز نفل برائے حاجات پڑھیں، اس میں آپ دعا مانگیں اللہ کے حضور میں، انشاءاللہ کچھ عرصہ کریں اور نماز کی پابندی کریں۔ یہ مین چیز ہے کہ نماز کے بغیر وظائف نہیں پڑھے جاتے ہیں، تو نماز پڑھیں اور یہ وظائف پڑھیں، انشاءاللہ شادی کا مسئلہ ہے، روزگار کا مسئلہ ہے، جو بھی ہے اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ جواب سن لیا جی آپ نے، 2-3 چیزیں جو آپ نے ڈسکس کی تھیں ان کے بارے میں جواب بھی آپ کو دیا گیا ہے، کچھ وظائف بھی آپ کو بتائے گئے ہیں، ہو سکے تو انہیں آپ ترتیب سے پڑھیے گا اور روٹین کے ساتھ جتنے دن کے لیے آپ کو کہا گیا ہے، پھر اس کے بعد ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، بتائیے گا کیا بہتری محسوس کی آپ نے اور کیا نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگر کچھ مزید بھی آپ کے لیے ہو سکے تو ہم آپ کو ضرور جو ہے وہ بتائیں گے انشاءاللہ۔ پروردگار آسانیاں کرے، اور دیگر جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، خاص طور پر وہ پیرنٹس جو اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان رہتے ہیں، اس میں بات صرف بہنوں کی یا بیٹیوں کی نہیں ہے، بھائیوں کی بھی ہے، ہمارے لڑکوں کے لیے خاص طور پر بھی، کیونکہ دونوں کے رشتوں کے حوالے سے کچھ چیزیں مسائل جو ہے وہ کی طرف جاتی ہیں، کیونکہ اب چیزیں بہت زیادہ چینج ہو گئی ہیں، دونوں طرف سے کچھ ڈیمانڈس ہوتی ہیں اور پھر چیزوں کو بڑی سوچ سمجھ کے دیکھا جاتا ہے، اور حق تو ہے اور اچھی بات ہے کہ وقت سے پہلے، یعنی کچھ کرنے سے پہلے اگر اس طرح سرکار کا فرمان ہے اسی کے مطابق آپ جانچ پڑتال کریں اور ایک نئی زندگی کا آغاز کریں، لیکن اتنا وقت اس میں نہ لگے کہ وقت بہت گزرتا جائے اور عمر بھی گزرتی جائے اور پھر اس کے بعد مزید جو ہے وہ اس میں مسائل اور رکاوٹیں ہو جاتی ہیں رشتوں میں۔ تو جو کچھ اچھا، کچھ مناسب، کچھ بہتر نظر آتا ہے، یقیناً وہ جو ہے وہ فیصلہ انسان کو لے لینا چاہیے، اور بہت سے ایسے مسائل، بہت سی ایسی فیملیز موجود ہیں جن کے لیے شادی کے حوالے سے خاص طور پر ان لوگوں کے مسائل جو ہے وہ پیش ہوتے رہتے ہیں، تو انشاءاللہ ان کے لیے دعا گو بھی ہیں، اور کچھ اگر اجتماعی طور پر کچھ وظیفہ ان کے لیے ہو سکے تو ہم چاہیں گے کہ وہ بھی آپ دیکھنے اور سننے والوں کے لیے بتا سکیں، جو سب پڑھ لیں، کسی ایک کے لیے نہیں، جو سب پڑھ سکیں آسانی کے لیے۔ دیکھیں سلطانی صاحب، مین ہمارے وظائف تو نماز اور قرآن ہے۔ قرآن سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ ہم مختلف موضوعات پر صورتیں اپنے ناظرین کو بتاتے رہتے ہیں جو بھی سوال کرتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم باقی قرآن نہ پڑھیں۔ قرآن سب سے بڑا وظیفہ ہے، اور یہاں تک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کثرت سے قرآن پڑھنے والے کو تو حاجات ہی نہیں رہتی دعائیں مانگنے کی، وہ قرآن پڑھتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجات کو پورا فرماتا رہتا ہے۔ تو میں اپنے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ خدا کے واسطے ہمارے گھروں میں قرآن بہت کم پڑھا جا رہا ہے، بالکل قرآن کو کثرت سے پڑھیں، اور قرآن کی جتنی صورتیں ہیں وہ ساری پڑھیں، پورا قرآن پڑھیں، اللہ بسم اللہ سے لے کے والناس تک قرآن پڑھیں۔ ٹھیک۔ اس کے علاوہ سورت محمد میں ناظرین کو کہوں گا کہ وہ ہر کام کے لیے، جتنے بھی آپ کے مسائل ہیں، ہر کام کے لیے ناظرین ظہر کی نماز کے بعد سورت محمد اگر ریگولر پڑھیں ٹھیک، تو انشاءاللہ اللہ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے۔ انشاءاللہ جزاک اللہ خیر۔ کالر ہیں جی ہمارے ساتھ ایک اور۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی کون بات کریں، کہاں سے؟ عبید الرحمان سلیمانی افتاباد سے بات کر رہا ہوں۔ جی محترم فرمائیے۔ اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ اکثر جب رشتے کیے جاتے ہیں، قریب کا رشتہ ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم استخارہ کریں گے، اس کے بعد جواب دیں گے، اور امیر کا رشتہ ہوتا ہے اس کو فوری طور پر قبول کر لیتے ہیں، تو کیا استخارہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے یا استخارے کے بغیر بھی یہ رشتے کر لینے چاہیے؟ اچھا ٹھیک، چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں۔ سوال آپ کا بہت اچھا ہے، اور یعنی استخارے کی اگر بات کی جائے تو میں نہیں خیال کہ استخارے کا تعلق امیر اور غریب سے ہے، کیونکہ اس کا حکم تو نارملی سب کے لیے ہے، تو یہ جو بات آپ نے کہی ہے کہ امیر کا رشتہ ہو تو پھر نہیں دیکھا جاتا ہے، اور کسی جو ہے وہ ایسی فیملی کا کوئی رشتہ ہو تو ان کے لیے زیادہ جو ہے وہ لوگوں کی تردد ہوتا ہے۔ ہم ابھی یہی بات کر رہے تھے اسی موضوع پر، جو مسائل لوگوں کے لیے بہت سے پیش آ رہے ہیں آج کل کے وقت میں،
تو دعا کریں گے انشاءاللہ، اللہ کریم ثانیہ کرے. باقی کچھ قبلہ سعودی صاحب. دیکھیں میرا بیٹا، استخارہ میرے نبی کی سنت ہے. یہاں امیر اور غریب کا سوال ہی نہیں ہے. نہیں ہے، بالکل ایسے. کہ اب یہ ہماری کمزوری ہے نا کہ اگر ہمیں کوئی امیر نظر آ جائے تو ہم ہر سنت کو بالائے طاق رکھ کر پیچھے، اور ہم سمجھے بس ٹھیک ہے اس کو کر لیں، اور اگر جہاں ہماری مرضی نہ ہو وہاں ہم استخارے کو لے لیں. یہ ہماری ویکنس ہے، ہماری کمزوری ہے. استخارے کو یہاں درمیان میں نہ لیں. استخارہ تو میرے نبی کی سنت ہے. سفر پہ جائیں، کوئی کام کریں، کوئی تجارت کریں، کوئی بچوں کی شادیاں کریں، استخارہ نبی کی سنت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی لینی ہوتی ہے. یہ اس میں امیری اور غریبی کا نہیں مسئلہ، یہ ہماری کمزوری، ہم ایسا کریں گے، اس میں استخارے کا مسئلہ نہیں ہے. تو اس لیے استخارہ کرنا چاہیے. تو وہ امیر ہو غریب ہو، ہر کام کے لیے یہ میرے نبی کی سنت ہے. بالکل ایسی یہ سنت کو پورا کرتے ہوئے سنت کو ادا کیجیے. اور بہت سے ایسے معاملات ہیں، دیکھیں فرمان ہے جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، تو امت کے رہنما، امت کے پیشوا ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر ہی عمل کرتے ہوئے انسان جو ہے وہ اپنی زندگی کے معاملات کو بہتر کر سکتا ہے. تو اسی لیے یہ کہا بھی گیا اور بتایا بھی گیا. تو اگر تو لوگ اس طرف جاتے ہیں، یعنی امیری اور غریبی کے معاملات کو دیکھتے ہوئے، تو یہ تو خیر بالکل ہی جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. تو بہرحال استخارے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ایسا جس طرح آپ نے سوال کیا ہے خاص طور پر. مزید دیکھتے ہیں جی، آگے بڑھیں گے. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں عادل سید عادل بخاری بات کر رہا ہوں لاہور. جی فرمائیے گا محترم. جی میں نا اپنے دل کے معلومات کرنا چاہتا ہوں. آپ تھوڑا سا اونچا بولیے پلیز. جی دیکھیں، میں نا اپنے دل کے سکون کے لیے کوئی اپنی معلومات کرنا چاہتا ہوں. اچھا جی، ٹھیک ہے. جی یہ میرے جو پیر دادا علامہ صاحب ہے اسلامی اسکالر ہیں، یہ میرا بڑی مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیں، بہت ہی بے چینی رہتی ہے. اور اگر یہ خواب، مجھے پتا ہے کہ یہ معاملہ شو چل رہا ہے اس میں، لیکن میں ایک خواب بیان کرنا چاہتا ہوں، کر سکتا ہوں؟ جی آپ کر لیں، آپ بتائیے جلدی سے ذرا بتا دیں. کوئی نہیں. اچھا، میں نے نا اس طرح خواب دیکھا ہے کہ میری لاش پڑی ہوئی ہے اور میری روح پاس کھڑی ہے. تو ایک سائڈ پہ ایک آدمی نے اٹھایا، ان کے سر پہ ماما نہیں ہے اور داڑھی ہے اور چہرہ نظر نہیں آ رہا، اور ایک سائڈ سے ٹانگیں اٹھائی میری اور ایک سائڈ سے ہاتھ ہے پکڑے ہوئے ہیں. اور پھر دور سے کئی بارہ قسم کی آواز آتی ہے خواب کے اندر کہ اے حسن اے حسین، اس کو چھوڑ دیں، آپ نے کیوں اٹھایا ہوا ہے، اس کی لاش کو چھوڑ دیں. میں بات کروں، میں چہرے نہیں دیکھ پا رہا، میری جو ہے نا روح پاس کی. میں کہہ رہا ہوں یہ حسن حسین ہے، امام حسن حسین علیہ السلام ہے جنہوں نے میری لاش اٹھائی ہے. لیکن پیچھے سے آواز آتی ہے کہ چھوڑ دیں آپ اس کو. پھر دوبارہ آتی ہے چھوڑ دیں، آپ نے یہ کیوں اٹھائی ہے، اس کی لاش کو کیوں اٹھایا. میں اٹھ جاتا ہوں، میری آنکھ کھل جاتی ہے. ٹھیک. تو اس بارے میں اگر کوئی مجھے جانا بتا دیجیے. پڑھ لیجیے. نام کیا بتایا آپ نے اپنا؟ سید عادل بخاری. شاہد البخاری. عمر کتنی ہے آپ کی؟ 32 سال. ٹھیک ٹھیک. چلے رہنمائی کر لیں انشاءاللہ. جزاک اللہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ. تھینک یو. آپ نے اپنا خواب بھی سنا دیا، مطلب جو آپ نے محسوس کیا، جو آپ نے دیکھا، تو اس کے بارے میں کچھ انشاءاللہ ضرور جناب قبلہ سرور صاحب بتائیں گے. دوسرا جو آپ نے کہا کہ اطمینان کے لیے، دلی سکون کے لیے، تو اس پر بھی انشاءاللہ جواب دے دیں گے. ویسے ہم پہلے بھی اس پر بات کر رہے تھے کہ جو دل کا سکون ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے سے ہے. جی بسم اللہ حضور، مزید مسئلہ. دیکھیں بخاری صاحب، گزارش یہ ہے کہ جہاں تک تو آپ نے دلی سکون اور اطمینان کے لیے آپ نے پوچھا ہے، تو ایک تو پہلا کلمہ جو ہے اس کو آپ پڑھا کریں، کثرت سے پڑھا کریں، اور اس کے ساتھ سورۃ اخلاص آپ پڑھا کریں. یعنی آپ پہلا کلمہ اور سورۃ اخلاص، قل هو اللہ احد، یہ دو آپ کام کریں. نماز کے بعد نہ آنکھیں بند کر کے نہ پہلے کلمہ شریف کا ورد کیا کریں، پھر سورۃ اخلاص جتنی دفعہ پڑھ سکیں آپ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ سکون قلب عطا فرمائے گا اور اطمینان عطا فرمائے گا. رہا دوسرا آپ کا سوال جو ہے، آپ نے جو خواب دیکھا ہے، تو آپ اگر ماں باپ آپ کے حیات ہیں تو آپ ان کی خدمت کیا کریں. اگر دنیا سے چلے گئے ہیں
تو آپ قبرستان جایا کریں اور جا کے ان کے لیے اصالِ ثواب کیا کریں۔ ویسے بھی اگر ماں باپ زندہ بھی ہیں تو قبرستان کوئی نہ کوئی آپ کے آباء و اجداد تو ہوں گے، قبرستان جایا کریں۔ یہ بھی ایک ہمارے لیے ایک بڑا ایک میسیج ہوتا ہے کہ ہم جائیں، ہم ان لوگوں کو یاد رکھیں جو ہم سے پہلے یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ایمان کے ساتھ ہم سے پہلے جو جا چکے ہیں کہ ہم ان کے لیے جا کے دعا کریں، ان کی مغفرت کی دعا کریں۔ تو قبرستان جایا کریں۔ ماں باپ اگر حیات ہیں تو آپ ان کی خدمت کیا کریں، انشاءاللہ آپ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کی خیر فرمائے گا اور دنیا سے جانے کے بعد بھی خیر فرمائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ جواب سن لیا جی آپ نے، دو چیزیں آپ نے ڈسکس کی تھی تو رہنمائی بھی کر دی گئی ہے، بتا بھی دیا گیا ہے۔ دعا کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کے لیے بھی پروردگار آسانیاں پیدا کرے، مالک کائنات اپنا کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے انشاءاللہ، اور صدقہ و خیرات کے ساتھ ساتھ یہ وظائف بھی کریں۔ اور والدین کی تو ویسے ہی جو ہے وہ خدمت کا جو اجر ہے انسان کو جب دنیا و آخرت میں اس کا اجر ملتا ہے تو وہ کامیابی جو اس کو نظر آتی ہے اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ تو جن کے والدین سلامت ہیں ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، اللہ کریم انہیں صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ اور بس ایک ہی فطرت کا تقاضا ہے انسان کی کہ جب والدین زندہ ہوتے ہیں، سلامت ہوتے ہیں تو قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اس طرح انسان وہ جو محبت ہے، وہ پیار ہے، وہ دے نہیں سکتا ہے، لیتا نہیں ہے ان سے محبت پیار۔ تو کوئی بھی ایک ہستی چلی جائے والدین میں سے تو پھر انسان محسوس کرتا ہے کہ اس کے لیے کیا زندگی میں ہوا ہے۔ تو اسی لیے جن کے والدین سلامت ہیں اللہ کریم نے انہیں دنیا میں ہی جنت جو ہے وہ کمانے کا موقع عطا کر رکھا ہے۔ تو ان سب کے لیے جو ہے وہ یہ گزارش ہے کہ اپنے والدین سے محبت کریں، اپنے والدین سے پیار کریں، اور جتنا وقت ہو سکے آپ یقین جانیں ہم انسان جو ہے وہ اپنی مصروفیات میں خود کو کامیاب کرنے میں، اپنے تمام معاملات میں اتنا جو ہے وہ آگے بڑھ جاتا ہے کہ وہ وقت جو ہے وہ اس کے لیے نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے کوشش کریں کہ جو وقت میسر آئے وہ اپنے والدین کے ساتھ گزاریں، اللہ کریم آسانیاں فرمائے انشاءاللہ۔ نیکسٹ دیکھیں گے کالر، بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ بھائی جی کون بات کریں، کہاں سے؟ بھائی میں پاکیزہ بانو بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ جی بتائیے۔ بھائی میں کالر صاحب سے میرا سوال ہے جی کہ میری نا ازدواجی زندگی بہت ہی مسائل کا شکار ہے، اچھا جی۔ بہت ہی زیادہ، اتنی کہ میری ازدواجی زندگی میں سے منسلک جتنے بھی رشتے ہیں نا ان سب سے مجھے اذیت ہی ملی ہے، اور ویسے بھی مالی مسائل بہت زیادہ ہیں۔ بس یہی سمجھ لیں کہ میں بہت پریشان ہوں، میرا مستقبل، میں اپنے مستقبل کے بارے میں بہت زیادہ پریشان رہتی ہوں۔ میری 2 بچیاں ہیں، ٹھیک۔ اپنی مطلب چھت نہیں ہے، میں اللہ تعالیٰ سے اپنے ذاتی گھر کے لیے دعا کرتی ہوں، نماز بھی پڑھتی ہوں، اور مجھے اپنے غموں پہ جو ہے نا صبر نہیں آ رہا۔ میں اللہ تعالیٰ سے ہر صبر کی دعا مانگتی ہوں کہ میں نے زندگی میں ابھی تک بس کھویا ہی ہے، ابھی تک کہنے کہ مجھے زندگی میں اچھی خوشی نہیں مل پا رہی۔ نام کیا ہے آپ کا؟ میرا نام پاکیزہ ہے۔ والدہ کا نام؟ والدہ کا نام ثریا بی بی۔ عمر کتنی ہے آپ کی؟ 26 سال۔ 26 سال؟ جی ٹھیک ہے۔ شادی شدہ ہیں آپ؟ جی شادی شدہ ہوں، 2 بیٹیاں ہیں میری۔ 2 بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ جی چلے رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ جی خیر، بھائی، ضرور آپ کو جواب دے رہے ہیں انشاءاللہ میری بہن۔ پریشان نہیں ہوں، اور مایوسی بہت ایک بڑا گناہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں انسان مایوس ہوتا ہے۔ صبر کا دامن جو ہے وہ بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہا کریں، مالک آسانیاں کریں انشاءاللہ۔ ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ جب آپ تفصیل سے رہنمائی کی صورت میں سرودی صاحب پیش کریں گے انشاءاللہ۔ میرا بیٹا اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا۔ نماز آپ نے کہا ہے کہ میں پڑھتی ہوں، آپ عصر کی نماز کے بعد سورۃ اذا جاء نصر اللہ ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ نے 21 مرتبہ سورۃ اذا جاء آپ نے پڑھنی ہے عصر کی نماز کے بعد اور غروب آفتاب سے پہلے۔ اول آخر دروشی بھی پڑھ لیں، اور یہ روزانہ پڑھیں، ریگولر آپ نے عصر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جیسے جیسے آپ پڑھتی جائیں گی آپ کو سکون بھی ملے گا،
اور آپ کے جو مصائب و علام ہیں، جو آنے والی مشکلات ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بھی نجات عطا فرمائے گا۔ آپ دیکھیں گی کچھ عرصہ پڑھنے کے بعد آپ کافی حد تک آپ ریلیکس ہو جائیں گی، اور سکون جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ جی۔ جواب سن لیا جی آپ نے اپنے لیے، اور اللہ کریم نے چاہا تو انشاءاللہ معاملات بہتر ہوں گے۔ آپ نماز کی پابندی کریں، یہ کچھ وظائف آپ کو بتائے گئے ہیں یہ کیجئے، انشاءاللہ معاملات آسان بھی ہو جائیں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بس اپنے اختتام کے جانب پہنچ چکا ہے۔ ہمارے آج جتنے بھی کالرز شامل کیے گئے پروگرام میں، سوالات شامل ہوئے آپ لوگوں نے کیے، اس کے لیے انشاءاللہ خاص دعا گو ہیں، اور جواب بھی انشاءاللہ سب کے دے دیے۔ مزید اب انشاءاللہ دعا کا وقت ہے۔ آخر میں پروگرام کے لاسٹ میں جیسے دعا ہوتی ہے، ہمارے ساتھ آپ سب دعا میں شامل ہو جائیں، اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کو، جناب قبلہ سہروردی صاحب کو، ہماری کوہ نور کی پوری ٹیم کو آپ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ پروردگار عالم، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ جتنے بھی ہمارے پروگرام میں مسائل کے ساتھ سوالات کے ذریعے پیش ہوتے ہیں، ہماری دعاؤں میں شامل ہیں، پروردگار عالم سب کی حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزگار عطا فرما۔ یا اللہ، جو ماں باپ اپنے بچوں کی شادیوں کے مسائل میں پریشان ہیں ان کے بہتر سے بہتر اسباب پیدا فرما، ہم سب کی خیر فرما۔ یا اللہ، پوری امت کی خیر فرما، پاکستان کی خیر فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔